बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने GHQ में यौम दफा की तकरीब से खिताब किया। बहुत अहम नुकात उन्होंने बयान किए, बहुत अहम बातें उन्होंने कही, जिसमें सबसे अहम बात यह थी कि फौज की सियासत में मुदाखलत गैर आईनी है। उन्होंने कहा कि फौज ने फरवरी में फैसला किया कि फौज अब सियासी अमल में कभी हिस्सा नहीं लेगी। फौज पर जो तनकीद सियासी जमातों का हक है, लेकिन अल्फाज का गैर मुनासिब इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। एक झूठा सियासी बयानिया बनाकर फौज की क़यादत पर इल्जाम तराशी की गई। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें भी अपने माजी के तर्ज अमल पर नजर सानी करेंगी। बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान संगीन माशी मसाइल का शिकार है। कोई एक सियासी जमात तन्हा पाकिस्तान को इस माशी बहरान से नहीं निकाल सकती। और एक बहुत अहम बात कही है, गौर तलब है। उन्होंने कहा कि शख्सियात कोई भी हो, पाकिस्तान ने इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है। हमने देखा कि जब इस साल अप्रैल के अंदर तहरीक अदम एतमाद आई और उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना पड़ा, एक नई हुकूमत आई तो उस हुकूमत को इंपोर्टेड हुकूमत कहा गया। यही नहीं बल्कि 2018 के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उसके लिए सेलेक्टेड हुकूमत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। यानी दोनों ही तरफ से कमी कहीं से नहीं थी। इमरान खान साहब ने यह कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी का आर्मी चीफ नहीं मानूंगा, और इमरान खान ने फिर किसी की जब नहीं मानी, बलाकर यू टर्न उन्होंने लिया और फिर उन्हें माननी पड़ी। उसी के साथ साथ फिर इमरान खान साहब ने मीर जाफर, मीर सादिक कहा गया, कत्ल का इल्जाम लगाया, कोई दबाव में नहीं आया, FIR कटवाने की कोशिश की, नहीं FIR कटी, उन्होंने किसी की नहीं मानी, बलाकर यू टर्न लिया और फिर इमरान खान साहब को माननी पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए, उन पर इल्जामात लगाए, इल्जामात की बौछार की। नून लीग का कारकुन उनको कहा गया, एक खातून जज को धमकियां दी गई, हर हद पार की, लेकिन किसी ने जब नहीं मानी तो फिर खान साहब ने मानी और उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। अप्रैल में अगर जब हम बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने का जिम्मेदार अमेरिका को करार दिया गया। अमेरिका की गुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट का एक बयानिया खान साहब ने दिया और उसके नारे लगाए, लेकिन जब किसी ने नहीं मानी तो फिर खान साहब को सबकी माननी पड़ गई और उन्होंने इस पर यू टर्न लिया। हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का वो सियासी बयानिया जो कल तक हीरो हमें नजर आ रहा था, सबरी आ जाने के बाद अब हमें जीरो नजर आता है। यूं लगता है जैसे इमरान खान साहब की सियासत और उनका बयानिया दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और चूंकि ये तमाम नैरेटिव जब बनाया गया और जब उन्होंने जो अपने बयानिए को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, हर मौके के ऊपर जब वो बयानिया पूरा ना हुआ तो फिर खान साहब को जब उन्होंने किस सबको मनवाने की कोशिश की, नहीं मानी गई तो फिर खान साहब को मानना पड़ा। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक साहब। सर थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आलिया हमजा मलिक साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। आलिया ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इब्तिदा में ये कहा गया जनाब कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनका आर्मी चीफ नहीं मानूंगा, समरी आ गई है, लगता है कि यहां पे भी खान साहब अब यू टर्न ही लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरीद साहब। फरीद साहब, मेरा तो ख्याल था कि आप मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात करें जिसका आपने इंट्रो दिया था। मैं उस पर आपसे आऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, हम बहुत अरसा जी मैं आऊंगा उस पे। इस चीज पर तो बहुत अरसा जी फरीद साहब, इस चीज पर तो बहुत देर पहले से हमने ये कह दिया था। हमारा जो बात थी वो ये एक यही बात थी कि ये जो फौज है, जो न्यूक्लियर फौज है पाकिस्तान की, क्या एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर की एक फौज है, 7 लाख की एक फौज है, उसके जो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे उसका फैसला किसको करना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारी बातों पर तो लोगों को बहुत गुस्सा आया, बहुत प्रेस रिलीजेस भी इशू हुई। क्या परसों जो शायद खाकान ने कहा कि कोई एक अहल जनरल का नाम अगर ना हुआ तो हम अदालत में जा सकते हैं, कोई गमो गुस्सा आया? या जावेद लतीफ साहब ने उसी रात को बैठकर जब ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हम चाहें वो ना आए और उसके बाद हम अदालत के अंदर ना जाएं? या राना सनाउल्लाह ने कहा कि कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो वजीर आजम को यहाँ पर आकर सजेशन दे सकता है?
یا مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو یاد کرا دوں جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑا ہو کر کہا تھا کہ جنرلز کی یا جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی اہلیت کیا ہونی چاہیے. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ایک پاکستان کے آئین اور قانون کے لحاظ سے ایک مجرم ہے, ایک ایبسکونڈر ہے, اگر میں اردو میں اس کو کہوں تو ایک بھگوڑا ہے جو ہماری عدالتوں سے بھاگ کر, اس نظام عدل سے بھاگ کر وہاں پر بیٹھا ہے اپنے علاج کے بہانے, اور وہاں سے بھی اب سنا ہے کہ وہ یورپ فرار ہو گیا, اور آج ایک بات میں ایک بھی چیز کروں گا آپ ماشاءاللہ سے, آ گئی ہیں جو عدالتی نظام پر ایک تماشا ہے. چلیں آپ بڑی ویل پریپیئرڈ ہو کر آتی ہیں, مجھے پتا ہے آپ ویل پریپیئرڈ ہو کر آتی ہیں, ساری چیزوں کو لے کر آتی ہیں, بڑا پوائنٹ آف ویو اپنا نیریٹو دیتی ہے, اپنا بیانیہ دیتی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک خان صاحب کا دیا جانے والا ایک شارٹ, ایک انٹرویو, اس کے ایک کلپ سنوا دیتا ہوں جس کے اوپر وہ خود یہ کہتے تھے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں یہ حکومت جانے اور اس کا کام جانے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور پھر اس سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا. ذرا سن لیجئے یہ کلپ, پہ پھر اس کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے پہلے کہا کہ حکومت جانے اس کا کام جانے, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ حکومت اس کی اہل ہی نہیں ہے. تو یہ میں اس سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار اپنے ہی بیانیے سے یو ٹرنز, اپنے ہی بیانیے سے بدل جانا, یہ کیا ہے عالیہ؟ بار بار میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نہ کوئی یو ٹرن لے رہے ہیں نہ بیانیے سے بدل رہے ہیں. ابھی بار بار اگر آپ فرق سمجھیں گے, ایک وزیر اعظم ہے, ٹھیک ہے, جب میں وہی اسی پر آنا چاہتی تھی, ہم نے کل بھی جو باتیں کی میں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. خان صاحب جو باتیں کر رہے تھے, اگر وہ 5 چکر لگائے گا لنڈن جا کر, اور جو ہمارے آئین اور قانون کے لحاظ سے ایک ایبسکونڈر ہے اور سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کرے گا, تو ہم بار بار کہیں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا فیصلہ مفروروں کے ڈیرے پر نہیں ہو سکتا. اس کے اندر اور حکومت کے یہاں پر آئین اور قانون کے لحاظ سے کام کرنے کے اندر کس قدر فرق ہے. یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف حکومت ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے فیصلے ایسٹ انڈیا کمپنی سے یا لنڈن سے ہونے چاہیے؟ اگر ہم نے یہ بات کی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر محب لیکن وہ تو ہو گئی نا. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی ہے, میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ گئی, تو آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے, لیکن آپ نے ماننا ہے. سمری آ گئی ہے, آپ کا بیانیہ آپ کی سیاست کے نیچے دب گیا ہے بالکل. میں چلے علی پرویز صاحب کو موقع دیتا ہوں ذرا. دیکھیں میری ایک بات, میں وہی تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے بیانیے کی تو بات ہی نہیں ہے نا. آرمی چیف تو جن کا پہلے دن سے مسئلہ تھا انہی کا مسئلہ رہا ہے, ہمارا تو مسئلہ یہ نہیں تھا, کیونکہ رات تک تو یہ تھا سمری آئی نہیں آئی, سمری پہنچی نہیں پہنچی. ایک ٹویٹ آتی تھی, آئی ایس پی آر والے کہتے تھے ہم نے سمری بھجوا دیا, خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب اس کو ڈینائی کرتی تھی. اس کے بعد آخر 1:30 بجے کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے, یا اس سے ایک دن پہلے ان کے وزراء کی پریس کانفرنسز یا ان کے وزراء کے ٹی وی ٹاک شوز آپ کے سامنے ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, چلے میں آپ کی اس بات کو علی پرویز صاحب کی طرف آتا ہوں ذرا سا. مجھے علی پرویز صاحب سے ذرا اسی چیز کے اوپر لکھنے دیں. آئینی اور قانونی رائٹ, آپ جو بات کریے پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیے گا فل اسکرین کے اوپر جو ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے, اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے عالیہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ جاتے ہیں یہاں سے لنڈن اور وہ ایبسکونڈر ہیں, اور ان کی ملاقات ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر یہی وہ نیریٹو ہے, یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کا حصہ لین دین تو نہیں, لیکن یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھا. علی پرویز صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے وہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں جا کے, اور اس کے اوپر وہ تعیناتی کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے یہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرید صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں عالیہ میری کولیگ رہی ہیں, دوست ہیں, میں ان سے صرف پہلے یہ گزارش کروں گا کہ محتاط ہو کے الفاظ کا چناؤ کریں. اگر میری قیادت کے اوپر وہ بھونڈی یہاں پہ گفتگو کریں گی تو مجھے بھی مجبوراً ان کے قائد کے کردار کے اوپر جو ہماری عدالتوں کے اندر کیس چل رہے ہیں ادھر لے کے جانا پڑے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کس طرح سے ریاست کے مفادات کے اوپر اپنی چھوٹی سیاست کرنے کی کوشش کی, کس طرح سے شہباز گل کو انہوں نے اپنے گھر کا لینڈ لائن مہیا کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کیا بغاوت کی ترغیب کی, اس کے بعد ہماری پاک افواج کے جو جرنیل تھے ان کے بارے میں کیا القابات دیتے رہے. تو میں اس قسم کی گفتگو کے اندر جانا نہیں چاہتا, خاص طور پہ آج جب جنرل باجوہ صاحب نے ایک بڑی بہترین پریس کانفرنس کی ہے اور جن رویوں کے اوپر ہم سب کو نظر ثانی کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے, میرے خیال سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے رویے ایک دفعہ سے ریویو کر لینے چاہیے. تو الفاظ کا چناؤ
میں پہلے تو دیکھیں مجھے مجبور وہ جس طرف کر رہی ہیں نا میں ادھر جانا نہیں چاہتا. دوسری بات یہ میرے خیال سے میاں ہونا نواز بھی نہیں شریف چاہیے. صاحب میں بالکل نہ میرا اس طرح طریقہ کار رہا ہے, پر میں ان سے کہوں گا محتاط رہیں. گزارش یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر یہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ عدالت میں اجازت لے کے گئے کہ نہیں گئے. انہوں نے جو بورڈ بنایا آج یاسمین راشد کو کیوں نہیں الٹا ٹانگتے, کیوں جا کے ڈاکٹر فیصل سلطان کو جنہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا ان کو الٹا ٹانگتے. اس کے بعد یہ بیہودہ گفتگو کریں گی تو میں اس کو برداشت پھر کر لوں گا, اگر نہیں کریں گی تو میں ان کو اس طرح سے پروگرام آگے نہیں چلنے دوں گا. اب جو آپ گزارش کر رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب کے پاس کیا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی اور سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو میں آپ سے فرید صاحب گزارش یہ کروں گا کہ ہم عمران خان صاحب کا ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو بھی ابہام ہمارے اس ریاستی تقرری کے اندر رہ گیا تھا نا, وہ عمران خان صاحب نے جب خود پیرنٹ کیا آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020, اس کے اندر اب جو تقرری کا طریقہ کار ہے وہ کوڈیفائی کر چکے ہوئے ہیں, اور یہ جو اب تقرری ہونے جا رہی ہے این اس کے مطابق ہوگی, ان ٹائم ہوگی, اور ان سے میں گزارش کروں گا اس کو کنٹروورشل کرنے کی ان کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. تو وزیر اعظم صاحب جو بھی نیشنل اسمبلی کے اندر میجورٹی رکھتا ہے آئین اور قانون کے مطابق اس وزیر اعظم کا حق ہے کہ وہ جس مرضی سے مشاورت کرے, جس مرضی سے انپٹ لے, اس کے بعد فیصلہ خود کرے, اور انشاءاللہ قانون کے عین مطابق وہ فیصلہ کریں گے. تو ایک آدھا دن یہ تحمل سے رہیں, انہوں نے جو اس تقرری کو کنٹروورشل بنانا تھا بنا لیا, پر اب یہ ان سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی اپنے رویوں کو دیکھیں, اور اس ملک کو جس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں, انہوں نے ایک ان نیسیسری ایشو کے اوپر پچھلے 2 مہینے سے سیاست کی ہے. آج جو لوگوں کی تکلیف, جو لوگوں کے مسائل یہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, ان کو کیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس کے اندر اپنا ہمیں مدد کا ہاتھ بڑھاتے, بتاتے کہ وہ جو ریکارڈ خسارے چھوڑے ہیں ان کو ہم نے ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے. سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی علی صاحب, میں بھی پوچھنا تو یعنی یہ جو تعیناتی کے بعد یہ معاملہ دب جائے گا, بہتر ہو جائے گا, آپ کے پاس جو چیلنجز ہیں ان کو آپ بہتر طور پہ لے جائیں گے. دیکھیں سر, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو آج بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. جب یہ ایک آئینی طریقے کے ساتھ یہ حکومت وجود کے اندر آئی ہے, اس کے سامنے ایک پہاڑ جیسی اسائنمنٹ سامنے کھڑی تھی کہ اس نے $40 ارب کا انتظام کرنا تھا اگلے 18 مہینے کے اندر. تو ہم تو اس طریقہ کار کے اوپر اس چیز کو پورا کرنے کے لیے تگودو کر رہے ہیں, اور یہ ایک روٹین کی تقرری ہے. سمری آپ کے سامنے آ گئی ہے, 6 جرنیل جو سینئر موسٹ ہیں ان کے نام آپ کے سامنے آ گئے ہیں, 2 پوزیشنز ہیں, ان کے اوپر چیف جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ انشاءاللہ ایک آدھے دن کے اندر آپ کو اپنی جو فیصلہ ہے وہ سامنے لے کے آ جائیں گے, اور یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا. آئی تھنک وی آر جسٹ میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور قانون اور آئین کے مطابق علی صاحب, لیکن فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور ہر طرف سے بنایا جاتا رہا, یہ والی بات آج کیٹیگوریکلی کی. میں نے ایک بریک لینی ہے. نہیں, دیکھیں جنرل باجوہ صاحب نے بھی اپنی غلطیاں تسلیم کی. ہم نے جو کرٹیسائز کی اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ ہم اصلاح کریں, ہم نے آئین کی بالادستی کی بات کی. وہ تو خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیں خان صاحب نے یہ نہیں کہا, خان صاحب نے کہا اگر مداخلت نہیں کی تو مدد کیوں نہیں کی ہماری. تو مجھے بتائیں آئین اور قانون کے مطابق وہ مدد کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ نیوٹرل کہہ کے, جانور کہہ کے طنز کریں گے؟ ان کو اے پولیٹیکل ہونا آئین کا ایک تقاضا ہے, اور ہمیں سب کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اچھا, بہت ساری باجوہ صاحب کی تعریفیں بھی کی ہے عمران خان صاحب نے, کیونکہ اب چونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. وہ تو پروڈیوسر صاحب ابھی میرے خیال سے سنوا دیتے ہیں اس کو, اگر آپ وہ جو تعریف کی خان صاحب نے اور جو ان کی تعریف و توصیف کی ہے ذرا سنوائیے جی, اور پھر اس کے بعد بریک لیں گے. بریک لیتے ہیں جناب, اور بریک کے بعد آتے ہیں مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اور ایک بہت اہم بات جو آرمی چیف نے آج کہی, اور انہوں نے کہا کہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی مسائل کا شکار ہے. نمبر 1 تھنگ. سیکنڈ چیز انہوں نے کہا کہ امید ہے تمام سیاسی جماعتیں اپنے ماضی کے طرز عمل پر نظر ثانی کریں گے. یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا, آج کے دن سے آگے بڑھنے کا وقت ہے. کیا آپ کی جماعت یہ سمجھنے کو تیار ہے کہ بات چیت, ڈائیلاگ اور ملک کی بہتری کے لیے ساتھ بیٹھنا ہی واحد حل ہے, یا بار بار فوج کے دروازے پہ دستک دیتے رہیں گے؟
فرید صاحب مجھے نا افسوس زیادہ ہوا ہے آج، اور افسوس اس بات پر ہوا ہے کہ ان کی الوداعی تقریب تھی اور انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا اور اسے سیاسی ہی تقریر کر دی. یعنی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے اور باقی ساری تقریر آپ نے ایک سیاسی جماعت اس کے قائد کے خلاف کر دی. یہ بالکل نہیں، وہ والی آپ کہہ رہی ہیں سیاسی unnecessary تقریر press تھی آج conference کی. جو کچھ دن پہلے ہوئی. صرف ایک سیکنڈ میں بتا رہی ہوں. پہلے تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک سیاسی جماعت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی ہے. آپ نے تو 13 جماعتوں کو لا کر مسلط کیا تھا. اس کے بعد آپ نے ملک کے حالات دیکھے کہ آج ملک کے جو حالات ہیں 12% کی مہنگائی 30% کے اوپر پہنچ گئی ہے. ایکسپورٹ گر گئی ہے, ریمیٹنسز گر گئی ہے, ٹیکس کلیکشن یہاں پر ہو نہیں رہی ہے, ریزروز لوسٹ ان دا ہسٹری ہو گئے ہیں. یہاں پر کس کی میں بات کروں, ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں پر بند ہو رہی ہے, آئی ٹی کی یہاں پر جو ایکسپورٹس تھیں وہ کم ہو رہی ہیں. کیا اس ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور پھر دوسری بات, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی ہیں نہیں, تو پھر مجھے یہ بتا دیں یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے کہ کون ان کے مسائل حل کرے گا, جی ایچ کیو کو نہیں کرنا. پھر انہوں نے کیا باتیں کی, عالیہ ایک بات کہنے کی اجازت دے دیں مجھے ایک بات کہنے کی یہاں پہ اجازت دے دیں پلیز, میں ایک بات کہنے کی مجھے اجازت دے دیں. ابھی آپ کے لانگ مارچ کے اندر آپ ہی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے, میں نے خود ان سے بات کی, اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ موجودہ حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, بات چیت تو ہم نے ان سے کرنی ہے. تو آپ خود ادھر بات چیت, عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ عوام پہ چھوڑیے نا. آپ ان کے پاس جاتے بھی ہیں, آپ ان کے دروازے پہ دستک بھی دیتے ہیں, پیغام رسانی بھی آپ ان سے بات سن لیں. میری نہیں, ایک سیکنڈ, پہلے مجھے اپنی بات تو کمپلیٹ کر لینے دے, پہلے مجھے ایک بات کا جواب تو دے لینے دینا. پہلے تو ہمیں فیبرری میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ اے پولیٹیکل ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جو ہماری منتخب حکومت تھی اس کو گرایا گیا. ہمارے لوگوں کو شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا, اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا, یہاں پر جو سفارتی پاسپورٹ ایشو ہوئے, یہاں پر جو NRO 2 ہوا, اور یہاں پر میرے لیڈر کے اوپر اٹیک ہوا, وہ اپنی FIR درج کرانے کے لیے ایک جنرل کے اوپر پرچہ نہیں کرا سکتا. پھر یہ کہا گیا کہ مشرقی پاکستان فوجی نے سیاسی ناکامی تھا. تو میں ادب سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت اور اس سے پہلے 13 سال سے ملک کی سیاست اور حکومت فوج کے جنرلز کے ہاتھ میں تھی. سو یہ سیاسی ناکامی اگر کسی کی تھی نا تو یہ ہماری نہیں تھی. میرے سوال کا آپ جواب دیجئے گا. اب میرا یہ خیال ہے, ایک سیکنڈ, مجھے پہلے پوری بات میرے سوال کا جواب مجھے نہیں آ رہا ہے. دیکھیں آپ ان سے پیغام رسانی کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے ایک طرف پریس کانفرنس کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف نہیں, میں تو آپ نے جب بات کی ہے تو آپ کہہ رہی ہیں عوام نے فیصلہ کرنا ہے. عوام نے اگر فیصلہ کرنا ہے اور اگر وہ پولیٹیکل ہیں اور اگر سیاست میں مداخلت ان کی غیر آئینی عمل ہے تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان سے پیغام رسانی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ان کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے. میں اگر بات کمپلیٹ کر لوں تو شاید آپ کو بات, پہلے بھی میں بات کمپلیٹ کری تھی, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جب یہاں پر کہا جاتا ہے نا پاکستان اکنامک کرائسس سے گزر ہے, تو سوال ان سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا پاکستان اکنامک کرائسس سے گزر رہا تھا, ریزروز آپ کے پاس تھے نہیں, پھر آپ کی اپنی زوجہ محترمہ اپنے پلاٹس بیچ کر ڈالرز کیوں خرید رہی تھی؟ کتنے ملک کو استحکام دینا تھا آپ لوگوں نے؟ سارے اچھے کام ہم نے کیے, انہوں نے کیے. ریکوڈک کا جرمانہ کہہ لیں, فیٹف کہہ لیں, ٹڈی دل سے ڈرنا کہہ لیں, کووڈ سے وہ کرنا کہہ لیں, لیکن بات اتنی ہے کہ جب بات آتی ہے نا سیاسی حکومتوں کی, تو ہم جیسے سیاستدان, میں کیا, میرے ساتھ میرے کولیگ بیٹھے ہیں, یہ ہم بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں. ہم نے تو 2 دنوں سے یہ نہیں کہا, ان کے لوگوں کی جو بھی سٹیٹمنٹس آئیں, ہم نے صرف اتنا کہا آئین کے لحاظ سے, قانون کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, مجھے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. اب آ جائیں جو آپ بات کریں. چلیں, مجھے ذرا علی پرویز صاحب کی طرف جانے دیں, بیکاز 4.5 منٹ ہو گئے. عالیہ 4.5 منٹ سے میں آپ کو ہی وقت دے رہا ہوں, میں نے آپ کو وقت دیا, مجھے ذرا آگے علی صاحب کو بھی انگیج کرنے دینا. میں ایک چیز ذرا علی صاحب, میں آپ کی طرف آنے سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے حامد میر صاحب کے ٹاک شو میں بیٹھ کے ایک بات کہی ہے پیغام رسانی کے حوالے سے, ذرا میں وہ انکلوڈ کر دیتا ہوں, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی علی صاحب, آج بات ہوئی ہے کہ فوج نے فروری میں فیصلہ کیا کہ فوج اب سیاسی عمل میں کبھی حصہ نہیں لے گی, پیغام رسانی لیجیے, سیاسی ہو رہی ہے, تو آپ بھی شکایت کر رہے ہیں. وزیر دفاع صاحب ایک طرح سے ہم یہ سمجھیں کہ وہ شکایت کر. اچھا, پہلے تو بات یہ سنیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب نے تقریر کیا نا, میں تو ذاتی طور پہ خیر مقدم کرتا ہوں. اس نے کیونکہ رویوں کی نظر ثانی کی بات کی ہے, اور یہ کہنا
کہ انہوں نے یہ کچھ سیاسی تقریر کی ہے، میرے خیال سے غیر مناسب ہے، کیونکہ انہوں نے جو آج کی حکومت اور 2018 کی اپوزیشن تھی اس کے رویے کے اوپر جب انہوں نے سلیکٹڈ حکمران کہا اور آر ٹی ایس کے اوپر یہ سارے کا سارا انہوں نے انس رکھا، تو انہوں نے اس رویے کی نظر ثانی کی بھی اپیل کی، اور آج بھی جو پاکستان تحریک انصاف نے جو امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ چلانے کی کوشش کی ہے اور اس چیز کا جو انس کہ ان کے اپنے اتحادیوں نے ان سے کیوں کنارہ کشی اختیار کی، وہ سارے کا سارا جا کے بیرونی سازش کے اوپر اور میر جعفر اور میر صادق کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے سب کے لیے نظر ثانی کی اپیل کی آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزیں غلط تھی؟ بالکل، میں یعنی آپ سے کہہ سلیکٹڈ رہا ہوں حکومت کہنے کہ کا بیانیہ وہ بھی غلط تھا؟ جو عمران خان صاحب نے جو نفرتیں ہماری صفوں کے اندر بوئی ہیں، آج اس کی وجہ سے جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ہم اس کے اوپر مل کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ کیا بھول گئے ہیں کہ جب ہندوستان نے ہمارے پہ حملہ کیا، ابھی نندن کا واقعہ ہوا، اپوزیشن ساری کی ساری آ کے حکومت کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا بتائیں وزیر اعظم صاحب آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں اس وقت کون سی کرسی تھی جو خالی تھی؟ اس کے بعد وبا آئی، اس کے بعد گلگت بلتستان کا معاملہ آیا، کشمیر کا معاملہ آیا، تو خدا کے لیے اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہنے کا جب تک ہم اپنے اندر حوصلہ پیدا نہیں کریں گے نا تو ہم اس ملک کو سیدھے راستے کیسے کے ہو اوپر نہیں سکتا ہے؟ ڈال آگے سکتے۔ بڑھیں گے کیسے؟ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ 13 جماعتیں آ کے بیٹھ گئی ہیں، جو کہہ رہے ہیں ایک جماعت نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ 13 جماعتوں کو جنرل باجوہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میرے خیال سے قابل مذمت ہے یہ بات، کیونکہ ایک دفعہ پھر اپنی کمزوری اپنی نالائکی کا بوجھ کسی اور ریاستی ادارے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی غلطی تسلیم کر لی، میں آپ کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہوں۔ پاکستان کا چیکرڈ پاسٹ ہے، پر کم از کم یہ تو اپنے رویوں کو ریویو کر لینا، اور اگر رویوں کو ریویو نہیں کرنا تو کم از کم یو ٹرن لینا تو بند کرے نا۔ بیرونی سازش امریکہ آج اچھا ہو گیا، اس کے بعد میر جعفر میر صادق چلو مداخلت نہیں کی تو کم از کم آ کے مدد تو کر دیتے۔ تو میں تو فرید صاحب اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل ہمارے آئین کے اندر سے نکلے گا، اور جب تک ہم لوگ سب آل سٹیک ہولڈرز، جو جنرل باجوہ صاحب نے بھی بات کی اور میں ایک چھوٹا سا ورکر ہونے کے باوجود 4 سال سے کرتا آ رہا ہوں کہ جب تک ہم اس دستور کا یہاں پہ ریگارڈ نہیں کریں گے، رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ہوگا، ہو سکتا ہے۔ ہم تو اپنے طور پہ کوشش کر سکتے ہیں۔ میں تو عالیہ سے کہوں گا کہ یہ چھوٹی چھوٹی جو سیاسی جو ہمارے فائدے ہیں نا، ان کو حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی ریاست کے مفادات کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ ہم آپس میں جو مرضی سیاست کرتے رہیں، پر آج جس ملک کو یہ جس چیز کو یہ اپنا جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، اس کو شوکت ترین صاحب کی جو یہ اکنامک مینجمنٹ کی بات کرتی ہیں، ان سے پوچھیں کیا ریکارڈ خسارے جن کا بوجھ آج ہم یا ایک غریب آدمی مہنگائی کی شکل کے اندر برداشت کر رہا ہے، کیا وہ ریکارڈ خساروں کی شکل کے اندر شوکت ترین وہ بیج یہاں پہ بو کے نہیں گیا؟ تو اگر ہم ڈینائل کے اندر رہیں گے، اگر ہم سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہنے کی جرت ہی پیدا نہیں کریں گے تو ہم بتائیں ہم اصلاح کے راستے کے اوپر کس طرح سے چلیں گے؟ ڈینائل سے باہر رہیں، رویے ٹھیک کریں، آئیں مل کے پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں۔ الیکشن میں جس کو مینڈیٹ ملے گا، جو جیتے گا، میں اس کو ویلکم کرنے کو تیار ہوں، اس کے ساتھ تسلیم بھی کریں گے۔ عالیہ آگے اگر بڑھنے کے لیے اگر دو باتیں مجھے بتا دیجیے گا کیونکہ کنکلوڈ میں نے کرنا ہے۔ مجھے نمبر 1 یہ بتا دیں کہ آپ کے لانگ مارچ کا مستقبل کیا ہے؟ 26 کو خان صاحب کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ اور تیسری بات، پارلیمنٹ میں دوبارہ واپسی کی کوئی تیاری ہے؟ دوبارہ واپس جانے کے لیے پارلیمان کے اندر، کیونکہ آگے بڑھنا ہے تو پارلیمان میں تو آنا پڑے گا۔ فرید صاحب بڑا اچھا جیسچر شو کرتے ہیں، علی صاحب ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اینڈ ہی از ویری ہیلپفل۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری پی ایم ایل این چوروں اس سے بھری ہوئی ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ میں ان کو تھوڑا سا یاد کرا دوں، یہ تب ان کو نفرتیں، تب ان سب لوگوں کو یاد کیوں نہیں تھی جب 25 مئی کے اوپر ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا؟ تب بھی تو اپنی پارٹی کو سمجھانا تھا۔ جب ہمارے لوگوں کے کپڑے اتارے جا رہے تھے اور ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی تھی، تب بھی تو انہیں اپنی پارٹی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ جب ہماری چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے، ہم پر شیلنگ ہو رہی تھی، اور یہاں پر آ کر انہی کی پارٹی ہمیں رانا حکیم ثناء اللہ کے جو ہے اس کے سلطان راہی بن کر اس کے ایکٹ کر کے دکھا رہی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ یہ
बातें करनी थी, सिर्फ एक सेकंड में, देखिए मेरी देखिए एक मेरे बात सुनिए, सवाल का इन्हें जवाब तब नहीं भी है, ये बातें आप करनी प्रोलॉन्ग चाहिए बहुत थी। कर देती हम हैं, बिल्कुल लेकिन मेरे खुशामद सवालात का करते जवाब हैं, आप नहीं देती हैं। मुझे आपसे ये गिला है, करते, एक सेकंड प्लीज, मुझे आपसे ये गिला है, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, मुझे गिला है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हैं, बिकॉज टाइम खत्म हो जाता है लेकिन जवाब नहीं आता मेरे पास। अपोजिशन को तो जवाब देने दिया करें, आप लोगों की तो अलग से, मुझे उनको तो जवाब दे लेने दें। ये तब बात होनी थी जब मेरे लीडर के ऊपर कातिलाना हमला हुआ और हम एफआईआर में कहते रहे जनरल फैसल नसीर का नाम आने, तब खड़े भाई होते किसने ना करवानी हमारे साथ थी? ये पंजाब हुकूमत आपकी थी, पॉलिटिकल सीएम आपके थे, तब होता। फरीद आपकी साहब, अब हुकूमत आजे थी वहाँ आप पे। कहते हैं, किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की। मुझसे पूछे, नहीं मुझसे पूछे क्यों कोविड जब आया इमरान खान साहब पे एफआईआर कटवाने का किसने कहा? जब फेटिफ का बिल आया, कौन आप फेटिफ का बिल डायरेक्शन, फाड़ कर आप असेंबली से बात बाहर की निकला और डायरेक्शन कहा को कि हमें कहीं से कहीं ले NRO जा 2 रही हैं दे आलिया, दें। ये जब बातें हो यहाँ पर चुकी हैं। कश्मीर का रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये बताइए। पार्लियामेंट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे? मैं उनकी बात का जवाब दे दूं, आप मुसलसल मुझे टोके जा रहे हैं। मैं एक बात अपनी कंप्लीट तो कर लूं, उसके भाई बाद मेरा जब सवाल है, कश्मीर मैं का तो मसला सवाल आता है, करूंगा ना resolution आपसे। आते हैं, ये प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मांगते, फिर उसके बाद फरीद मुझे साहब। फिर उसके बाद स्टेट बैंक के ऊपर किस तरह की सियासत होती है। पार्लियामेंट ये जा रहे हैं या सारे नहीं जा वो रहे? रवैये हैं जो जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं और यहाँ हुकूमत में होते हैं तो बातें आलिया, करना पार्लियामेंट पसंद जा होती रहे है। हैं या नहीं देखिए, जा रहे? मेरी बात सुने, पार्लियामेंट जा रहे हैं या नहीं जा हमारा रहे? एक पॉइंट एजेंडा है। देखिए प्लीज एक सेकंड, फरीद साहब हमारा नहीं एक आलिया, आई point- हैव टू, नहीं जिस नहीं point नहीं, के ऐसे ऊपर नहीं हम चलेगा बार-बार आलिया, बात फरीद आलिया साहब, वो प्लीज, बात हम ये है कि सब नहीं को प्लीज ऐसे नहीं अपने- चलेगा। हम अगर आप मेरे सबको- सवाल का जब जवाब आप नहीं इलेक्शन देंगी की डेट हम तो ऐसे नहीं चलेगा काम। हम सबको पार्लियामेंट अपने में जाएंगे। रवैयों को अब आप नजरसानी बोलते लोग हैं, जानना आपको चाहते हैं मेरा ना। जवाब कहाँ से सुनाई देगा? नहीं, आपको जवाब कहाँ से सुनाई देगा? मैंने आपकी बात का जवाब भी दे दिया कि हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दे। ठीक हो हम गया, चले। पार्लियामेंट मेरी में बात जाकर जी, अली साहब। यहाँ पे इसकी मजलूम मत modalities, बने। तय कर मुझे दहशत गर्द और शेलिंग का निशाना इनकी हुकूमत ने बनाया, मेरी वालदा को दहशत गर्द बनाया, मेरे मरहूम वालिद को दहशत गर्द बनाया। उसके बावजूद मैंने इनसे कहा कि हम सबको एक फ्रेश स्टार्ट को यहाँ पे लेने की जरूरत है, अपने रवैयों की नजरसानी की जरूरत है। तो आए मिलके एक बेहतर आगाज करते हैं और एफआईआर का जो रोना धोना है वो परवेज इलाही साहब के सामने करें, वरना उनका एक बयान जहां पे वो हुक्म दे रहे हो कि एफआईआर दर्ज करो रियासत के इदारों के खिलाफ इन बेबुनियाद इल्जाम की बेसिस के ऊपर, तो वहां पे पहले वो स्टेटमेंट मेरे सामने लेके आए और फिर ये गुफ्तगू टीवी पे करें, वरना ये काबिल कबूल नहीं है। ठीक हो गया, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आके जनरल गुलाम मुस्तफा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। टेक ए ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, सर ये फरमाइएगा ज़रा, क्या अब इस वक्त आज जो यौम दफ़ा की जो तकरीब हुई है जिसके अंदर एक तरह से अलविदाई ख़िताब किया अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने से पहले चीफ साहब ने, जो बात कही गई है कि फ़ौज की सियासत में मुदाखलत गैर आइनी है और फरवरी में फ़ैसला कर लिया गया था कि जो है वो सियासत में या सियासी अमल में कभी अमल या हिस्सा नहीं लिया जाएगा, तो मैं चाहूँगा इसके ऊपर सर बताइएगा। देखिए बहुत खुशाइंद है ये जो बात, तो और ये पिछले साल की बात करें, पिछले साल फरवरी से उन्होंने फैसला किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि फौज जितना इस कंबल से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है, अब ये कंबल इसको नहीं छोड़ रही है। फौज को छोड़ दें, अपने काम करने दें, अपने काम खुद संभाल लें। अगर तो हमारी सियासी लीडरशिप की मामला संभाल ले तो फिर फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर सियासी अमल में क्या फौज को आप ये कह रहे हैं कि क्या घसीटा गया था? देखिए आज की बात तो नहीं है, ये तो तारीख है हमारे यहाँ। उस तारीख को झुटलाने का अब जो मर्जी कर लें, जो भी इसका उज़र पेश कर लें, वो किसी इस काबिल नहीं था कि भी हम उसकी बात कर सकें उसके ऊपर, क्योंकि जब पाकिस्तान बना उस वक्त हालात सबके सामने हैं। कोई सियासी क़ुव्वत ऑर्गेनाइज किस्म की थी नहीं, सियासी पार्टियां हमारी थी नहीं, पॉलिटिकल कल्चर था नहीं। वहां से शुरू होकर आज तक जहां पहुंचे हैं हम, फौज ने 3 दफा बराए रास्त हुकूमत की है, ये तारीख है ना हमारी। अब इसे जुटाने का फायदा क्या है? लेकिन अगर फौज ये फैसला कर चुकी है और कर लिया है उन्होंने आज के हालात में कि सियासी मामलात सियासी लीडरशिप पे छोड़ दें, तो फिर सियासी लीडरशिप को भी चाहिए कि अपने मामलात खुद संभाल ले। ये अहम चीज ये है हमारे लिए समझने की, क्योंकि जहां भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो पैसे लाने हो कहीं से, किसी मुल्क से ताल्लुकात बेहतर करने हो, पाकिस्तान के अंदर हालात संभालना हो, फिर जब बार बार फौज के पास जाएंगे तो फौज क्या करे बताइए आप उसमें। लेकिन सर अब भी अगर ऐसा हो, अगर अब भी ऐसा हो आगे चल के कि दरवाजे पर दस्तक दी जाए सियासी जमातों की जानिब से, तो क्या आज के इस डिसीजन के बाद, आज की इस तकरीर के बाद
ہم یہ سمجھیں کہ اب اگر دستک دی بھی جائے گی تو فوج اس سیاسی عمل میں یا کسی بھی طرح کی کوئی پیغام رسانی میں یا کسی بھی قسم کی کسی سپورٹ میں حصہ نہیں لے گی، ہم یہ سمجھیں آج کی بات؟ جی میں یہ سمجھنا یہی چاہتا ہوں، میں یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میں بھی یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ فوج آج اس سے پہلے جب بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا جنرل باجوہ صاحب نے سیاسی معاملات سے دور رہے گی، لیکن کیا سیاستدان فوج کو دور رہنے دیں گے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر یہ آپس میں بات چیت شروع کر دیں، معاملات حل کرنا شروع کر دیں تو فوج آرام سے اپنا کام کرے گی۔ پہلے میں بات پہ کہہ چکا ہوں کہ جس دن آپ کی سیاسی قوتیں حکومت میں بیٹھ کر عوام کے لیے ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گی، جتنا بہتر وہ کام کریں گی فوج سیاست سے خود بخود اتنی ہی دور ہوتی جائے گی۔ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے، آپ جو مرضی باقی کر لیں، جب تک یہ نہیں ہوگا پھر پاکستان کے عوام پھر آپ چلائیں گے بیچارے۔ اب بھی آج دیکھ لیا آج کے حالات کیا ہیں، سیاستدان آپ مل کے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے معاملات اتنے گمبھیر ہیں کہ جب تک یہ مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلے نہیں کریں گے معاملات آگے بڑھیں گے نہیں۔ تو اس سب کو حالات مجموعی طور پر دیکھیے، فوج کو علیحدہ رہنا چاہیے، سیاستدانوں کو فوج کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن جو ملک کے حالات ہیں، جو ملک کے مسائل ہیں، ان کے حل کرنے میں جب نیشنل لیڈرشپ کو ضرورت پڑے پھر فوج شاید آنا ہی پڑے فوج کو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم یہی سمجھیں کہ فوج اب نیوٹرل رہے گی اس سارے معاملے کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا جنرل غلام صاحب، تھینک یو سو مچ۔ علی حمزہ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور علی پرویز ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔